वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम काजी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम लिए हुए हाजिर है बाइबल टीवी ब्रेकफास्ट शो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के सारे फजल के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए, उसके तर्स के लिए और आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया है ताकि हम खुदा की हम और सताइश कर सकें। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस खूबसूरत इबादत में, इस प्रोग्राम में। दर हकीकत सुबह सवेरे जब हम सब मिलकर खुदावन की इबादत करते हैं, खुदावन को हमारा ये रवैया, खुदावन को हमारी ये बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि खुदावन ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी हम्द करें, उसकी इस्ताइश करें। और सुबह सवेरे उठकर जब आप खुदावन की हम्द करते हैं, उसके साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर हम एक एक खुदावन का बदन है और वो कलीसिया का सर है। तो जब हम सब मिलकर खुदावन की सताइश करते हैं, और खुदावन का पाक कलाम बताता है कि सताइश करना, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। तो खुदावन का शुक्र हो गुजरी रात के लिए और आज की खूबसूरत सुबह के लिए। आज थोड़ी सी गर्मी भी है, 20 आज का जो टेम्परेचर है। और देखें अभी अक्टूबर की आमद है और अभी भी थोड़ी सी गर्मी जो है, लेकिन अच्छा वेदर है। आप बाहर जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं। और जैसे कि अभी खजान जो है वो शुरू हो चुका है, कि तो अच्छा लगता है जो जब आप जाते हैं गार्डन में और देखते हैं कि पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो खजान की हुई है कि अब आपको गार्डनिंग नहीं करनी पड़ती, इन दिनों में आपको जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये कभी जो आप देख रहे हैं कि एक मुश्किल जो पेश आ रही है वो है कि जो बिजली और गैस के जो बिल हैं वो बढ़ रहे हैं, और अभी आपको जरूरी है कि आपको हीटिंग भी इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो कुछ कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ जो है वो मुश्किल बातें भी हैं। खैर, ये तो मैं थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द के माहौल के बारे में और इन सारी बातों के बारे में आपको बाखबर रखना चाहता हूँ कि नई पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आपके बिल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए एहतियात कीजिए। और दूसरा ये है कि अभी मैं जो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो दोस्त अजीज हैं जिन्होंने डबल डोज जो है वो ले ली हुई है वैक्सीन की, बट स्टिल दे आर हैविंग प्रॉब्लम विद द कोरोना वायरस। तो बी केयरफुल, आप मास्क पहन कर रखा करें जब आप बाहर जाते हैं। देखिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, तो इसलिए किसी भी तरह की थीरी जो है उसको आप अपने जहन में ना आने दें कि जी कोई नहीं है, ये ऐसी बातें बनी हुई हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। जहां तक इस वायरस का ताल्लुक है, ये फैक्ट है, ये बीमारी है, ये एक हमला है इंसानियत पर। तो आप जरूर एहतियात कीजिए, अपनी और अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल कीजिए। तो जरूर आप कोशिश करें कि मास्क पहने, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो तब आप जाएं बाहर और मार्केट में और ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा क्राउड होता है। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, और अगर अभी तक आपने वैक्सीन ली तो जरूर आप लें। बाकी खुदा के हाथ में है, जिंदगी उसी ने दी है, वही खालिक और मालिक है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो एक बार फिर जी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। माफी चाहता हूँ जी, ये जो नेट है बहुत ही मुझे परेशान कर रहा है और मैंने कंप्लेन की है। तो देखें कब ये मसला जो है वो हल होता है। लेकिन खुदा ने चाहा तो मंडे से हम इसका कुछ और जो है वो इंतजाम करेंगे, और दूसरे स्टूडियो से मैं इस प्रोग्राम को जो है वो लेकर आगे बढ़ूंगा। तो खैर, चलते हैं जी हम अपने आज के डिवोशन की तरफ। और आप मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो पहला सैमुअल उसका पहला बाब, उसकी 20 आयत से 28 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को हम तलावत करेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 20 to 28। खुदा उनके पाक कलाम सुनिए। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हमला हुई, उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उससे खुदावंद से मांग कर पाया है।
اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا، لیکن حنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو، اور وہ پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اس کے خاوند الکانا نے اسے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہے، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا اسے اپنے ساتھ لیا اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی آئے میرے مالک، تیری جان کی قسم، آئے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ریٹرن پالیسی، آپ واقف ہیں اس بات سے کہ جی ریٹرن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ وی آر ان اے کنزیومر سوسائٹی ویئر پیپل دے آر بائنگ اینڈ سیلنگ، اور چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ ہماری اکانومی کے لیے، ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو شاپ کیپر ہیں، بہت سارے جو شاپنگ مال ہیں، ان پر عام طور پر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹرن پالیسی جو ہے ان کی ہوتی ہے کہ جی آپ اگر 60 ڈیز میں آپ چیز کو واپس لے آتے ہیں یا 6 ویکس میں آپ اس کو لے آتے ہیں تو دے آر باؤنڈ ٹو ٹیک اٹ بیک، وہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے بائر کا اور سیلر کا آپس میں in this consumer society. They are not bound by that law, لیکن for the sake of their better dealing with the customer, they sometimes offering this. اچھا جی اگر آپ کو وہ چیز فٹ نہیں ہے، آپ کو اس کی جو کوالٹی ہے وہ پسند نہیں ہے تو you can return that. So this is a return policy. خداوند کے پاک کلام میں جو ورد ابھی ہم نے دیکھا ہے، اس میں بھی ہم ایک ریٹرن پالیسی کو دیکھتے ہیں، اور یہ ریٹرن پالیسی کیا ہے؟ ہم حنا کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اولاد نہیں تھی۔ اگر آپ سیموئیل کا پہلا باب پڑھیں تو اس میں ہم دیکھیں اس کا جو شوہر الکانا تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اور جو اس کی پہلی بیوی تھی وہ اس کو تنگ کرتی تھی کہ تیری اولاد نہیں ہے، جو دوسری اس کی بیوی تھی حنا کو۔ تو وہ خداوند کے حضور اس بات کے لیے حاضر ہوئی اور خداوند سے دعا کرتی ہے، تو خداوند جو ہے اس کی دعا کو سنتا ہے، تو وہ خداوند سے وعدہ کرتی ہے خداوند جب مجھے بچہ دے گا تو میں اسے تیرے گھر میں لے آؤں گی، تیری خدمت کے لیے لے آؤں گی۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی رویا جو برملا نہیں ہوتی تھی، اور ان دنوں میں نبیوں کی جو ہے وہ کمی تھی۔ اگر آپ دیکھیں پہلا سیموئیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت کو، اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور دنوں میں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ تو نبیوں کی کمی تھی، نبی نہیں تھے۔ تو خداوند نے حنا کی دعا کو سنا، اور حنا نے خداوند کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خداوند، جب تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے تیری خدمت کے لیے دے دوں گی۔ تو سیموئیل کا مطلب یہی ہے، خدا سے مانگا ہوا۔ تو وہ جب خداوند نے اس کو برکت دی تو لکھا ہے کہ اس میں ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام سے دیکھا، تو اس بچے کو لے کر تو خداوند کے گھر میں آتی ہے، اور ایلی کو بتاتی ہے کہ میں وہی عورت ہوں جس نے یہاں پر کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کی تھی، اور میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی۔
تو لہٰذا میں نے اپنی مراد پوری کرنے کے بعد اب میں اس کو واپس خدا ان کے گھر میں لے کر آئی ہوں. تو دس از اے بیوٹیفل ریٹرن پالیسی. عزیزو, each and everything belong to God. God is the source of everything. اس کا پہلا باب 16 آیت میں دیکھتے ہیں, for by him all things were created, and heaven and earth, visible and invisible, whether throne or dominion or ruler or authority, all things were created through him and for him. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئی, خواہ آسمان کی ہوا خواہ زمین کی. تو بیسیکلی God is a creator of all these things. Even God is a creator of our children. بچے خدا کی طرف سے میراث ہیں. اگر آپ زبور 127 کی 30 آیت کو دیکھیں, لکھا ہے کہ پیٹ کا پھل جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. تو God is the creator of all these children. So یہ جو خدا کی طرف سے میراث ہے, ہیریٹیج ہے, اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ بچے جو ہیں سم ٹائم وہ آپ کو خداوند کے قریب جو ہے وہ لے آتے ہیں. چلڈرن کین برنگ us closer to God. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خداوند کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں, اور حنا نے خداوند کی محبت کا تجربہ کیا اور خداوند نے اس کو برکت دی, اور پھر وہ اس بچے حسین کو لے کر تو خداوند کے پاس آتی ہے. عزیز, جو کچھ بھی ہم خداوند کو دیتے ہیں, چاہے وہ ہمارا روپیہ پیسہ ہے, چاہے ہماری اولاد ہے, ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کو کچھ نہیں دے سکتے. جو کچھ خداوند ہمیں دیتا ہے اس میں سے ہم خداوند کو جو ہے وہ واپس کرتے ہیں اور خداوند کی محبت کا تجربہ جو ہے کرتے ہیں. تو اس ریٹرن پالیسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو خداوند کو دیتی ہے, اور خداوند نے اس کو اور بھی اولاد جو ہے وہ دی, اور ہم دیکھتے ہیں خداوند جو ہے وہ کس طور سے ہمیں برکت دیتا ہے. آج صبح کے ڈیووشن میں آپ سے اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہے, چاہے وہ آپ کا روپیہ پیسہ ہے, چاہے وہ آپ کی اولاد ہے, جب آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے شکرگزاری کا اظہار تھا, تو وہ شکرگزاری کے اظہار کے طور پر خداوند کے پاس لے کر آتی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے پہ امپلیمنٹ کروں اور اپنے بارے میں زیادہ میں بتاؤں, لیکن میری سٹوری بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ میں 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا. میری ماں نے مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیا, اور جب میں جاب کر رہا تھا, سیکولر جاب, جنرل ہیڈ کوارٹر جو پاکستان آرمی کی بہت بڑی انسٹالیشن ہے, تو there was a time when my mom said, okay, now this is your decision. میں نے تو آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا, یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جانا ہے نہیں جانا, کیونکہ اب آپ خود میچور اور آپ کو جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. So then I quit from my job, میں نے ریزائن کیا, I came into ministry. تو پھر جب آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, پھر خداوند کی ذمہ داری ہوتی ہے, خداوند آپ کو برکت دیتا ہے, خداوند آپ کو سنبھالتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں اس آنرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خداوند کا ہے. اور حنا نے اس بات کو محسوس کیا کہ God is the honor and the creator of this universe and all the children. So we recognize that our children are not our children, they are the blessing from God. تو ہمیں اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں, ہم بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے, میں نے اس کو پائلٹ بنانا ہے, میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. So many times we are having such thing in our mind, اور ہم بچوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. How many times we're thinking about the need of God? خدا کی کیا ضرورت ہے اس دور میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو اس طرف مائل کریں. ہم بچوں کو اپنے پیشن کے بارے میں اس بارے میں بتائیں کہ بیٹا بیٹی یہ خداوند کی ضرورت ہے. It's not only for the boys but the girls as well. And I'm really thankful to God that so many Christian girls, they are getting theological education and they are coming to ministry. تو ہمیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے. صرف روپے پیسے کی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کا سبسٹیٹیوٹ, اگر ہنا یہ کہتے چلو جی میں اتنے پیسے دے دیتی ہوں, اس نے قربانی بھی گزرانی, بچڑے کو ذبح کیا, بٹ دیٹ واز ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ. اس نے اپنے بیٹے کو خداوند کو دے دیا کہ خداوند یہ لے لے. It was a big sacrifice. اور دیکھیں ابراہیم کی سٹوری میں آپ دیکھیں کہ اس نے
اپنے بیٹے اسحاق کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور حالانکہ اس کے بڑے دل کے قریب ہوگا کیونکہ بڑھاپے میں خداوند نے اس کو وہ بیٹا دیا، لیکن جب خداوند نے اس کو مانگا تو اس کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو سب سے جو ہمارے سامنے جو ونڈرفل جو اگزامپل ہے وہ ہمارے آسمانی باپ کی ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اس نے ہونے دیا اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے دیا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اس کو چھڑا سکتا تھا، لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے اس کو قربان ہونے دیا۔ تو اگر اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو دریغ نہیں کیا تو باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا۔ اس لیے جب کوئی بھی چیز خداوند آپ سے مانگتا ہے اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، there shouldn't be any hesitation کہ جی پتہ نہیں میں دے دوں گا تو کیا ہوگا۔ خداوند برکت دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایسا نہ سوچیں، اور جو بھی خداوند کی ضرورت ہوتی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے آپ خداوند کے جلال کے لیے اپنے روپے پیسے کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے ریسورسز کو خداوند کے لیے آفر کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت بخشے۔ آئیے دعا مانگے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ پھر خداوند جب ہم اپنے آپ کو تیرے جلال کے لیے پیش کرتے ہیں تو خداوند تو خوش ہوتا ہے کیونکہ ہم تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ اے پھر خداوند ہم حنا کی اس خوبصورت سٹوری کے لیے، اس خوبصورت واقعے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پھر خداوند تیرا کلام ہمیں ہر روز سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے، اور پھر خداوند ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کے دن کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ آج کے دن کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اے پیر خداوند ہر چیز نعمت و برکت تیرے پاس ہے۔ اے پیر خداوند ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے، تابع فرمانی کی روح دے، تاکہ خداوند جب تو کسی بھی چیز کو ہم سے مانگتا ہے تو خداوند ہم دریغ نہ کریں اور تجھ پر بھروسہ کریں۔ اے پیر خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس محبت کے لیے جو تو نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے ذریعے ظاہر کی، کہ جس نے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمارے لیے اے پیر خداوند اپنے آپ کو دے دیا۔ پھر یسوع تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور باقی کے پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لے۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نیٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے، اس لیے میں گیت جو ہے نا پلے نہیں کر پا رہا، لیکن امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایسا ممکن ہوگا کہ ہم ضرور آپ کے لیے جو ہے وہ گیت جو ہے ان کو پیش کریں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو خدا ان کا زندہ پاک کلام لے کر آئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پائیں گے۔ ہماری جو روٹین کی جو بائبل اسٹڈی ہے، سسٹمیٹک اسٹڈی جس کو میں کہتا ہوں، اس کو کل ہم نے ختم کیا، اور آپ نے ساتھ دیا، جس کے لیے میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو فرائیڈے یہ ہمارا ویک کا جو آخری جو حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم خدا کے پاک کلام کو مل کر سیکھتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کو لوٹن میں عبادت ہوتی ہے، 2 بجے وہاں پر ہم مل کر عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیٹرڈے کے بعد سنڈے کو 10:30 بجے اور پھر 2 بجے جو عبادات ہوتی ہیں ان کو بھی ہم آپ کے لیے لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ لینتھی سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کو آج ہم ایک ہی سیٹنگ میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، مکاشفہ اس کا 3 باب کی 14 سے 22 آیات۔ دیکھیں، جب بھی خدا کا پاک کلام کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی اس ورد کو بہت دفعہ سنا ہوگا، اس کے بارے میں سیکھا ہوگا۔ تو جب میں اس پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو بڑی خوبصورت باتیں خدا نے جو ہے، نئی باتیں جو ہے مجھے سکھائی ہیں، جو کہ میں اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ تو جلدی سے بائبل مقدس کو لے لیں تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ مکاشفہ کا 3 باب اس کی 14 سے 22 آیت۔ The book of Revelation, chapter 3, verse 14 to 22۔ خدا کا پاک کلام سنیے۔
جو لکھا ہے، اور لدیکیا کی کلیسیا کو فرشتے کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ میری سوری جی اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے تیرا خدا ہم التجا کرتے ہیں کہ تو آج کے پاک کلام کو ہم پر کھول، ان کے گہرے بیدوں کو ہم پر منکشف کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ سارے اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے زندہ نام میں، آمین۔ عزیزو، خدا مجھے چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں فرق پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں، اور ہمیں اس دنیا میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے۔ بہت دفعہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری کمیونٹی نہیں ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرے لوگ نہیں ہے، یہ میری مشکل نہیں ہے، اور ہم وہ کام جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم کریں ہم اس کو نہیں کر پاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، دس از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود می، دس از ناٹ مائی کمیونٹی، وائی آئی شوڈ ڈو دیٹ۔ تو ہم اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میرا فیورٹ جو سبجیکٹ ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند جو حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ لیڈر کون ہوتے ہیں، ہیرو کون بنتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہیں، وہ جو کہ معاشرے میں ایک ڈفرنٹ پیدا کرتے ہیں اور تبدیلی پیدا کرتے ہیں، چینج لے کر آتے ہیں۔ بعض کا ہم کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ ہمارے کرنے والے نہیں، ہم کو بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک چرچ کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ چرچ میں سوچتے چلے جی جا کے میں کرسیاں لگا دوں، صفائی کر دوں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں نہیں نہیں، دس از ناٹ مائی جاب، یہ تو رکھ لیں جی کسی کو، وہ کر دے گا، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرے کرنے والے کام نہیں ہیں، تو مجھے کوئی بڑا کام دیں۔ بڑا کام کیا ہے جی؟ مجھے سرمن کے لیے کہیں جی آپ، یا اور کوئی ایسا بڑا کام مجھے دیں، رسپانسبلٹی دیں۔ تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جو تم میں بڑا نہ چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے،
تو خدمت جو ہے وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، آپ خدا کی خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو دوسروں میں تبدیلی پیدا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. Isn't it؟ اگر ہمارے اپنے اندر چینج نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی، تو ہم دوسروں کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو خدا کا پاک کلام میں کہتا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو. کوشش کرنی چاہیے، وی آر آل ویک ہیومن فارم. لیکن اگر آپ معاشرے میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے خاندان میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کسی سے آپ شاید خوش نہ ہوں، آپ کہیں جی نہیں جی یہ تو بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی. سو وی شوڈ ہیو سچ پیشن، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم جو ہے وہ ہے نیم گرمی کی حالت. میں نے مکاشفہ پہ اس پہ جو ہے اسٹڈی دی ہے، اور میں باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطوط ہیں جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، مختلف کلیسیاؤں کو لکھے گئے، اور لدیکیا کی کلیسیا کو جب یہ خط لکھا گیا تو خداوند جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ جو امین اور سچا اور بر گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے. تو بیسیکلی یوحنا عارف جو تھے وہ تو ایک میڈیٹر تھے، وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک انسٹرومنٹ تھے. خداوند ان کے ذریعے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، اور یہ ایک گلہ ہے خداوند کا، ایک وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. گاڈ نوز ایوری تھنگ، خداوند کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. ڈونٹ تھنک کہ خداوند کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کو سب پتہ ہے، اور خداوند جو ہے وہ باخبر خدا ہے. تو کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور کام کیا جو کہتا ہے، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کے تو سردیاں گرم ہوتا. تو جو ہماری کنڈیشن ہے، جو ہماری حالت ہے، دیکھیں جو نیم گرم پانی ہوتا ہے نا، وہ آپ کی پیاس کو جو ہے اور زیادہ جو ہے نا بڑھاتا ہے. اور نہ آپ زیادہ سرد پانی پی سکتے ہیں، نہ زیادہ گرم پی سکتے ہیں. تو نیم گرم پانی جو ہوتا ہے نا، وہ لوک وارم جو ہوتا ہے، بظاہر نیم گرم بھی ویسے ہی نظر آتا ہے، اپیرنٹلی وہ ایسے سیم نظر آتے ہیں، نیم گرم بھی اور ٹھنڈا بھی. لیکن یہی حالت انسان کی ہے، بلکہ میں ایمانداروں کی کہوں گا کہ بظاہر سارے جو ہیں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، سرد بھی، گرم بھی اور نیم گرم بھی. تو بظاہر جو کنڈیشن ہے وہ سب کی ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمارے انر بینگ جو ہے، ہماری جو باطنی انسانیت ہے، وہ اس کو جانتا ہے. جو نیم گرمی کی جو حالت ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورے طور پر جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، جو لوگ اس کے ساتھ جڑے نہیں رہتے اور خدا ان کی مرضی کو پورے طور پر جو ہے وہ پورا نہیں کرتے. لیوک وارم جو کرسچن ہیں، جو نیم گرم کرسچن ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے ہم تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو یہاں پر ایک بڑی زبردست جو وارننگ ہم دیکھتے ہیں. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں کہ اس زمانے میں دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. دوسرا تیموتھی 3 باب اور 5 ہے. تو خداوند کے حضور وہ لوگ جن کی حالت نیم گرمی کی ہے، جو کہ دنیا کی چیزوں میں اپنی تسلی ڈھونڈتے ہیں، اپنی جو سیٹسفیکشن جو ڈھونڈتے ہیں، جبکہ خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے مقدس متی کا انجیلی 6 باب اس کی وہ 33 میں ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. اور خداوند نے جو 2 بڑے حکم دیے، ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. تو اور دوسرا حکم اس کی مان لیا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو جو نیم گرمی کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیلف سینٹرڈ ہیں، جو کہ صرف اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں، اپنی جو ضروریات ہیں، اپنی جو خواہشات ہیں، صرف ان کو فوکس کرتے ہیں. پھر میں اس کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بے روپیے ہیں، روحانی بے روپیے جن کو کہا جاتا ہے،
ہے نا, ایکٹر جن کو کہا جائے اگر تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کو بیسٹ ایکٹر ڈھونڈنے ہیں نا تو آپ کو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں, آپ کو بڑے بڑے بیسٹ ایکٹر جو ہیں وہ ملیں گے, جو پریٹینڈ کرتے ہیں, ہے نا, پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک ہمارے چرچ کا جو ممبر تھا وہ مجھے ملا اور اس سے مجھ سے گلا کیا, کہنے کا بھائی صاحب کہ میں آپ کے چرچ کے ایک شخص سے ملا مارکیٹ میں اور میں نے اس سے اسلام دعا لی, تو کہتا جی میں تو سوری میں آپ کو پہچانا نہیں. کہتے ہر میں چرچ میں آتا ہوں تو بڑی دیر سے میں آ رہا ہوں چرچ میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے دیکھتے ہیں, تو ہاؤ کم کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا. کہتا ہے سوری بھائی میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو وہ شخص ایک طرح کا میرے سے گلا کر رہا تھا کہ when we are saying that we are the family of God, ہم خداوند کے لوگ ہیں, لیکن ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اگر ہم ایک دوسرے کو چرچ کے بعد ہم ملتے نہیں ہیں, پیار نہیں کرتے, کسی کا حال حوال نہیں پوچھتے, اور صرف ہم اس لیے آتے ہیں کہ چلے جی ایک فارمیلٹی ہے اس کو پورا کرنا ہے. ہماری جو فیلوشپ ہے اگر وہ کوالٹی فیلوشپ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے. خدا سے محبت کریں, خدا کے لوگوں سے پیار کریں. اب جو نیم گرمی کی حالت ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں کسی دن ضرور چرچ آئیں گے جی, ہے نا. یہ بھی نیم گرمی کی حالت ہے کہ آپ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو, ریڈیم اوور ٹائم. اس کا 5 باب اس کے 15-16 آیت ہم نے افیشین کے خط کو مطالعہ کیا. تو وقت جو ہے میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ وقت جو ہے بیسیکلی گاڈ از اے کریٹر آف ٹائم. خداون کے وقت ہیں سارے, اس کے لیے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے, وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. تو جو خداون نے ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ کہنا تھا اچھا جی مجھے خود مطلب لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں گے کس دن آئیں گے چرچ بھائی صاحب, بھی وہ دن پتہ نہیں کب آنا ہے. زندگی جو ہے لائف از سو انسٹیبل ناؤ ڈیز, کیا پتہ کل کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں, کل کس نے دیکھی. تو ہم اگر اسی بات پہ رہیں گے اچھا جی ضرور کسی دن آئیں گے تو کیا فائدہ اس بات کا. یہ نیم گرمی کی حالت ہے, پرجوش نہیں ہے. انگریزی میں بڑا اچھا لفظ ہے زیل. مجھے غیرت کے لیے کوئی اتنا کوئی اچھا لفظ انگلش میں نہیں ملا, لیکن یہ جو پیشن ہے یا زیل جو لفظ ہے انگلش میں, جوش جس کو کہا جا سکتا ہے, ایک ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے خدا کے لیے, خدا کو دیکھنے کے لیے. خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کچھ جو گریک تھے, جو یونانی تھے, وہ آئے اور انہوں نے فلپس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. They were genuine seeker. آپ اس چھوٹے قد کے زکئی کو دیکھیں, اس کے اندر یہ پیشن تھا, زیل تھی, خواہش تھی, ایکسائٹمنٹ تھی. He was very anxious to see God. خدا کو دیکھنا چاہتا تھا, یسوع سے ملنا چاہتا تھا, اور اس کے لیے اس نے گولر کے درخت پر وہ چڑھ گیا. اور میں نے وہ جگہ دیکھی, وہ درخت بھی دیکھا جب میں یروشلم میں گیا, تو وہ ایک چوراہا سا ہے اور چوراہے کے ساتھ وہ جو درخت جو ہے وہاں پر ہے. تو اب یہ بڑی خاص بات جو میں زکئی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ بیچارہ جو تھا وہ معصول لینے والا تھا, اور اس کو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اب ہی واز ویری ویزیبل کہ اب وہ لوگوں کے سامنے آئے اور اونچی جگہ پہ چلا جائے تاکہ یسوع کو دیکھے. اب اس کے اندر یہ خواہش تھی. اب گولر کے جو پتے ہوتے ہیں ان کا خاصے بڑے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر وہ چھپ کر تو وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. اب ایک بات یہاں پر جو میں نے سیکھی اس کلچر کے حوالے سے کہ جو کسی بھی جوش جو ہوتا تھا اس کی جو پنڈلیاں ہیں یا اس کی جو ٹانگیں ہیں یا اس کی تھائی جو ہیں ان کا نظر آنا ایک بڑی شرم کی بات ہوتی تھی. اب درخت پر جب وہ چڑھتا ہے تو نیچرلی اس کی جو پنڈلیاں ہیں, اس کی ٹانگیں جو ہیں, تھائی جو ہے وہ نظر آتی ہے, لیکن it doesn't bother about his physical condition کہ کیا لوگ کہیں گے اور میں یہ کیا کر رہا ہوں. لیکن وہ درخت پر چڑھ کر تو وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے. ایکسائٹمنٹ. ہمیں زکئی کی طرح عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ان یونانی لوگوں کی طرح جو کہ جنٹائلز تھے, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ چل کر آئے اور
انہوں نے کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کے اندر ایسی ایکسائٹمنٹ ہے یا آپ بھی نیم گرم ہیں؟ کرسچن نام رکھ لینے سے صرف بات نہیں بنتی. اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہے یسوع سے ملنے کی. ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا کے ساتھ جب ہم وقت بسر کرتے ہیں تو ہمیں کیا برکات حاصل ہوتی ہیں. ہم اس کو جانتے ہیں, اس سے برکات حاصل کرتے ہیں, اس سے قوت حاصل کرتے ہیں, اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم بہت دفعہ شرماتے ہیں, ہم جھجکتے ہیں, ہم پریٹینڈ کرتے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے نام بھی ایسے ہیں کہ وہ شو نہیں کرنا چاہتے, لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ جی وہ کرسچن ہے. ایک اس وقت میں خیر پادری نہیں تھا, تو ایک خاندان تھا جو کہ ہمارے نیبر تھے, تو ان کا رنگ ذرا صاف تھا, تو تھوڑے سے صاف رنگ کے تھے. تو وہ ان کی جو بیٹیاں تھیں اور بیٹے تھے وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے کہ لوگ جی ہمیں کرسچن ہی سمجھتے. بھی کیوں بھائی, ہم ذرا تھوڑے سے جی فیئر کلر کے ہیں. تو میں کہا یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو کرسچن ہی سمجھتے. تو لوگ بہت دفعہ ڈرتے ہیں, شرماتے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. پولس کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. رومیو اس کا پہلا باب اس کی 16. ہم بائبل کو کیری نہیں کرنا چاہتے. اچھے اچھے جو موبائل ہیں کور اچھا ہونا چاہیے جی, لوگ دیکھیں ہاں کیا بات ہے جی, کیا خوبصورت کور ہے اس کے پاس, ہے نا, کیا خوبصورت اس سے موبائل کون سا جی, یہ نیا جی بات آیا جی, آئی فون 13 آ گیا جی. شو کرتے ہیں, اچھی سے اچھی گاڑی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے جی بائبل کیری کر لیں تو کوئی بات نہیں, چرچ میں ہوگی لے لیں گے. میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے, چاہے آپ چرچ میں ہیں چاہے آپ گھر میں ہیں. پولس کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. If you are ashamed to carry your Bible, کہ آپ اپنی بائبل کو کیری نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ چابیاں لہرا رہے ہوتے ہیں, وہ جی ساتھ وہ اس کے وہ جو کی رنگ لگا ہوتا ہے مرسڈیز کا, جی یہ جی میرے پاس وہ بڑی مہنگی گاڑی ہے جی میرے پاس یہ, اور وہ ایسے ایسے انگلی میں کر کے نا اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. کسی شاپ پہ جائیں گے, کسی محفل میں ہوں گے, تو چابیاں جو جیب میں ڈالنے کی بجائے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی میرے پاس کون سی گاڑی ہے. اور انجیل سے ہم شرماتے ہیں, بائبل کو کیری کرنے سے ہم شرماتے ہیں. ہم بچوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ پورے ہیں گاڑی میں, سارے کو رہا تو نہیں گیا گھر میں, ہینڈ بیگ تو نہیں رہے گا گھر میں, میرا والٹ تو نہیں رہے گا گھر میں, اور بائبل کو ہم چھوڑ آتے ہیں گھر پہ. چلو کوئی بات نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں چرچ رہے ہیں. میں نے عزیزو خدا کا شکر ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ میں نے ٹریول کیا, فرام چائنا ٹو امریکہ, کینیڈا. لیکن امریکہ میں نے آپ کو بتاؤں, میں نے جو دیکھا کہ کوریا میں کہ خدا نے کیوں ان کو برکت دی. سنڈے کو خاص طور پر نارتھ کیرولینا جس کو بائبل بیلٹ ایریا کہتے ہیں, اس میں نے دیکھا کہ سنڈے کو صبح بچے بڑے بزرگ سب اپنی بائبل کو وہ ہاتھوں میں لیے ہوئے ویل ڈریس ہو کر خدا ان کے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں. کوئی بزنس نہیں ہوتا. مجھے پورے امریکہ تو خیر نہیں مجھے ایکسپیرینس, لیکن چند اسٹیٹ جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے دیکھا کہ سنڈے کو لوگ صبح سویرے تیار ہو کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر چرچ کے بعد باہر لان میں لوگوں کے ساتھ ملنا, بات چیت کرنا, انجوائے کرنا فیلوشپ کو. کوریا میں نے دیکھا کہ صبح لوگ چرچ جاتے ہیں, سارا دن وہاں اسپینڈ کرتے ہیں, کیوں لگی ہوتی ہیں چرچ کے, ایک ایک چرچ جو ہے اس میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ کیا ہے, بدھسٹ, کیمونسٹ. انہوں نے بڑا سفر کیا ہے نارتھ کوریا میں, چائنا میں, ان کا بڑا ظلم ہوا. لیکن خداوند نے آج اس کنٹری کو اتنی برکت دی ہوئی ہے اکانومی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. اور میں گیونگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب کوریا میں تھا میں نے دیکھا کہ باہر کیوں لگی ہوئی تھی, اور انویلپ جو ہے نا وہ لوگ لے رہے تھے. تو تین جو لفافے تھے وہ ان کو دیے جا رہے تھے. تو میں نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک جو ہماری ویکلی آفرنگ ہوتی ہے وہ ہے جس میں ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو اس میں اپنی ویکلی آفرنگ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. دوسری جو ہے وہ ہماری ٹائٹ ہے کہ جو ہم سیلری لیتے ہیں اس میں سے 10% جو ہم چرچ کو دیتے ہیں. اور ایک انویلپ جو انہوں نے کہا کہ یہ مشن ورک کے لیے ہے, یہ ہم
جو آؤٹ ریچ کے لیے، جو چرچ کی منادی کے لیے، خدا کے کام کے لیے چرچ کو دیتے ہیں، یہ ہوا ہے 3 طرح کی آفرنگ وہ خدا کے گھر میں دی۔ اور جو چھوٹے چھوٹے چرچ ہیں نا، میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ میگا چرچ نہیں کہہ سکتے، چھوٹے چرچ جو ہیں not less than 1000 people وہاں پر خدا کی بات کرتے ہیں۔ جو بڑے میگا چرچز ہیں thousands، ابھی ینگ چو جن کی ڈیتھ ہوئی ابھی ریسنٹلی، خدا میں سو گئے، مجھے چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا، کیوں لگی ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک مختلف اوقات ہیں عبادت کے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں ناٹ اونلی آن سنڈے، میں ریسٹ آف دا ڈیز کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جائیں۔ اور وہ شخص ہے جو کہ ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر تو وہ منادی کیا کرتا، اس کے سامنے 10-15 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو اس نے بڑی اونچی اونچی آواز میں اس نے منادی کر، لوگوں نے کہنا یار 10 لوگ تو سامنے، کہتا نہیں میں اپنے سامنے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا نے اس کو برکت دی، اور آج جو ینگ چو کا جو چرچ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے، پریسبیٹرین چرچ۔ ہم پتہ نہیں خدا سے کیا مانگتے ہیں، اچھی گاڑی مل گئی، کوئی گھر مل گیا، تو بس خدا ہم کو بھول گئے کہ نہیں جی بس اب چلو جی بچوں کو لے کے چلتے ہیں جی، آج فن فیئر پہ جانا ہے، آج ہم نے باربیکیو کرنا ہے، خدا ہم کو بھول گئے۔ خدا نے کہا تھا اس کی کتاب میں کہ جب میں تجھے اس ملک میں لے کے جاؤں کہ وہ گھر جو تم نے نہیں بنائے آپ ان میں رہنا شروع کرو، وہ جو درخت تم نے نہیں لگایا اس کا پھل کھانا شروع کرو، تو مجھے نہ بھول جانا۔ ہم خدا کو بھول گئے ہیں، یہ نیم گرمی کی حالت ہے، اور خداوند اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں جو مسکون نہیں ہے، ہم دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ بات ابھی جو میں نے شیئر کی، جب تک آپ کے اپنے اندر تبدیلی نہیں آئے گی آپ دوسروں کو کیا تبدیل کر سکتے ہیں؟ آج صبح ہی میرے من میں یہ آیا کہ میں جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں یا جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں کہ خدا ان کی آنکھوں کو کھولے۔ ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے اپنے اندر جو تبدیلی ہے وہ نہیں آ رہی۔ روحانی طور پر ہم لوگوں کو دیکھیں، پولیٹیکلی دیکھ لیں، ریلیجیسلی دیکھ لیں، خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسی روحانیت سے، ایسی جو زندگی ہے اس سے کراہیت ہے۔ یہ منہ سے نکال پھینکنا، اب جب کسی چیز کو منہ سے نکال کے پھینکتے ہیں اس کا مطلب اٹس ڈسکسٹنگ۔ مائی گوڈنس، خدا کیسا لفظ دیا، ڈسکسٹنگ، کراہت ہے مجھے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے۔ جب آپ کسی چیز کو منہ سے نکال پھینکتے ہیں آپ کو وہ بری لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے معدے کے لیے خطرناک ہے۔ کہتا میں، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے جب خدا یہ کہے کہ میں آپ کو منہ سے نکال پھینکنے کو۔ Are you ready to make a difference in the society, in your church, in your family, in your community؟ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا ایک ڈرامے پہ کہ جی، اور اس کو لے دے کے وہ جو خواتین نے بھی ایک بڑا جو مسئلہ بنایا، اور وہاں پر جو جلسے جلوس ہوتے رہے کہ جی میرا جسم میری مرضی، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ یہ بات نہیں ہے، ہمارا جسم ہمارا نہیں۔ خدا ان کا پاک کلام بتاتا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو۔ عزیزو، ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کریں۔ ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہے، منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ we cannot maintain the discipline in our life۔ ڈسپلن میں اب اس پہ ایک پورا سیشن جو ہمیں چاہیے۔ اگر ایک لائف میں ڈسپلن نہیں ہے آپ کے، کو پتہ نہیں صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، ویک میں کیا کرنا ہے، مہینے میں کیا کرنا ہے، اس سال میں کیا کرنا ہے۔ وہ ہر سال کے شروع میں ہم ایک وہ بناتے ہیں اپنا جی مینیفیسٹو یا ایجنڈا، یا جی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے جی۔ اور بہت سارے لوگ تو چرچ میں بیٹھ کے پہلا وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی میرا جو اس سال کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورا سال چرچ آنا ہے۔ اور پورا سال ہی نہیں آتا۔ فیصلے ہم کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، جذباتیت کہ ٹھیک ہے جی میں یہ کروں گا۔ سوچنا، فیصلہ کرنا کس راستے پہ ہم نے جانا ہے، کس کو چننا ہے۔ بعض کا ہم بڑا ایزی وے جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں کہ خدا نے کہا
کہ دنیا میں دو طرح کے راستے، تنگ ہے یا سکڑا ہے. ہمیں ایک نہ ایک راستہ زندگی میں چننا پڑتا ہے. کیا آپ تنگ دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں یا کھلے سے؟ مصیبت اور مشکل سے منزل حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ منظم نہیں ہیں، آپ کی حالت جو ہے وہ نیم گرمی کی حالت ہے، تو عزیزو آپ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی بھی خداوند کو آپ خوش نہیں کر پائیں گے. ہمیں یا تو سرد ہونا ہے، یا تو بالکل سرد ہو جائیں، چھوڑ دیں، ہے نا، یا پھر گرم ہو. یہ نیم گرمی کی حالت جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. نام بھی کرسچن رکھنے ہیں، ہے نا، ظاہر بھی لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جی نہیں جی میں تو کرسچن، لیکن خداوند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، خداوند کے ساتھ نہیں چلتے. ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننے کی. وہ کہتا ہے کہ چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں جانتا، کہ تو بخت اور خار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خداوند کو بہت زیادہ. کبھی آپ نے وہ امیج دیکھا ہے اینگری جیزس؟ اگر میں سوری کہ میں ضرور آپ کو وہ دکھاتا. اس میں خداوند کو غصے میں دکھایا گیا ہے، کنسٹرکٹیو اینگر، غصہ بھی کرتا ہے. اس نے کوڑا بنایا اور خداوند کے گھر کو، ہیکل کو اس نے صاف کیا. اس نے کہا تم نے میرے گھر کو، میرے باپ کے گھر کو جو دعا کا گھر ہے، اس کو تم نے تجارت کا گھر بنایا ہوا ہے. کہتا ہے کہ میں تیری حالت کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. شروع میں خدا نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. ہم روحانی طور پر اندھے ہیں، روحانی طور پر ننگے ہیں. جب ہم خدا کی تابع فرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں. آدم جس نے خدا کی نافرمانی کی اور پھر وہ ننگا ہو گیا اور چھپ گیا پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے. یہ جو ہوتے ہیں نا پتے، جو ظاہری، جو راست بازی اور جو مذہبی، جو ریاکاری آپ کہہ لیں، جو ریچولز ہیں، یہ وہ ہیں پتے جن سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ آج خداوند مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ میں تیری حالت کو جانتا ہوں، میں تیرے مال کو بھی جانتا ہوں کہ تیرے پاس کتنا مال ہے. تو جو کہتا ہے کہ میں مالدار بن گیا، کیا کس چیز پر ہم گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک بہت بڑا جو ڈرگ ڈیلر تھا، پیبلو پتہ اس کا نام تھا، ایسے ہی. اس کے پاس اتنا روپیہ تھا کہ ایک دفعہ جب وہ جا رہا تھا کہیں اور بھاگ رہا تھا پولیس سے، تو اس کی بیوی اور بیٹی اس کے ساتھ تھے. تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو اس کے پاس اتنا روپیہ تھا کہ اس نے ملینز آف ڈالر جو تھے وہ اس نے جلا دیے اپنی بیٹی کو گرم کرنے کے لیے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. ابھی اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایک محل نما گھر تھا، کہ پورا جزیرہ جو تھا، آئی لینڈ تھا، اور ابھی ویران پڑا ہوا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ہیلی کاپٹر تھے اس کے پاس، کتنی گاڑیاں تھیں، سینکڑوں ملینرز. اور ابھی اس کی بیوی جو ہے اور بیٹی جو ہے، اس کا بیٹا غالباً، وہ چھپتے پھر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنا نام بدل لیا ہے، وہ باپ کا نام نہیں بتانا چاہتے کہ لوگ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ یہ اس جو ڈرگ ڈیلر ہے، یہ اس کا یہ بیٹا ہے، یہ اس کی بیوی ہے. They have changed their name. They feel ashamed. وہ روپیہ پیسہ، وہ سب کچھ اس کام کا. I don't want to say. ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں، بلینر، اوپنلی مارکیٹ میں نہیں جا سکتے. سارے لوگ جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں؟ ان کے بچوں کو لوگ مذاق کرتے، سارا ٹبر چور ہے. کیا یار ان کو کس چیز کا ان کو مان ہوگا؟ شاید وہ اپنے دل میں اپنے باپ کو یہی کہتے ہیں، یار تو نے کیا کیا. بچوں کے بچے ان کو لوگ اس بات سے کہیں گے. یہ کوئی کوالیفیکیشن تھوڑا ہے کہ کسی کے بیٹے کو یا کسی کے پوتے کو لوگ یہ کہ تیرا باپ جو تھا وہ ڈرگ ڈیلر تھا، یا وہ اسمگلر تھا، یا وہ چور تھا. خدا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو جو کہتا ہے کہ میں مالدار بن گیا ہوں، لیکن تو کم بخت، خوار اور ننگا ہے. خدا صلاح دیتا ہے. He's a wonderful counselor. کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. He's a good advisor, good counselor. کہ دنیا میں جو نا پراپرٹی گروز ہیں،
وہ فائنینشیل گروز ہیں جو کہ لوگوں کو مشورہ دیتے کہ جی یہاں پر آپ انویسٹ کر لیں، یہ کر لیں، اس سے پیسے آپ کو اس میں بن جائیں گے. وہ کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. اور خداوند جو صلاح دیتا ہے بڑی خوبصورت ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے. خداوند چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم اس سے راست بازی کا لباس لے لیں تاکہ ننگے پن کو ہم ڈھانپ سکیں. وہ ہمارے ننگے پن کو ڈھانپتا ہے. خداوند لوگوں کو صلاح دیتے تھے. ایک شخص آیا جو کہ بڑا دولت مند تھا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں. اس نے کہا that's a good desire, there's nothing wrong with that, very good, آئیے. خدا نے کہا اچھا یار ایسا کرو کہ جو بھی تیرا مال اسباب ہے نا اس کو بیچ دے، غریبوں میں بانٹ دے، اور میرے پیچھے ہو لے. لکھا کو سر جھکا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ دولت مند. جہاں پر کوئی دینے کی بات ہوتی ہے ہم سر جھکا لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جی دینا پڑ جائے گا. خدا ہم کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو اپنا سارا بیچ کے نا مال اسباب تو میرے پیچھے ہو لے. قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ حنا نے اپنے بیٹے کو خدا ان کے لیے دے دیا. ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. ہم نیم گرمی کی حالت میں خدا ان کو کچھ نہیں دے سکتے. جب ہم ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، یہ نیم گرمی کی حالت یہی ہے، جب ہم ڈسپلن نہیں ہوتے، منظم نہیں ہیں، ڈبل مائنڈیڈ ہیں، ہم خدا ان کو نہیں دے سکتے. فیصلہ کرنا، سوچنا بہت ضروری ہے. آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہو کر کھٹکاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اٹس اے گریٹ آنر، پریولیج ٹو ڈائن ود ہم. خدا کے ساتھ کھانا کھانا. اس کا کھانا کیا ہے؟ خدا ان کا زندہ پاک کلام، جس کو ہم اگنور کرتے ہیں سب سے زیادہ. جب بھی بلایا جاتا ہے خدا ان کے لیے، بائبل اسٹڈی کے لیے، کلام کے لیے، ہزاروں باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اچھا 9 بجے کون سا جو مشکل ٹائم ہے جو مجھے بتائیں؟ 1 بجے کون سا مشکل ٹائم ہے؟ پاکستان میں 1 بجے ہوتا ہے، یہاں پر 9 بجے ہوتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم نے ڈرامے دیکھنے ہیں، نیوز دیکھنی ہے، فون کرنے ہیں، جی جم جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، جاب کے لیے تیاری کرنی ہے. سارے کام ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن there are so many facilities. You can share the word of God, you can listen the word of God, you can watch the word of God. آپ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ سکتے ہیں. There's opportunity. اپنے ٹیلی فون پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے ٹیلی ویژن پہ، آپ کے لیپ ٹاپ میں. اگر آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تو بجائے بیچ میں گانے لگانے کے صبح صبح آپ خدا ان کا پاک کلام سنیں، بچوں کو سنائیں. اگر آپ بریک ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ضرور خدا ان کا پاک کلام سنیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا ان کے کلام سے. اگر ہم سنیں گے نہیں، امپورٹنس ہی نہیں دیں گے خدا ان کے پاک کلام کو، جانتے ہیں کوئی نہیں ہوتا رہتا جی پروگرام بڑا، اگنور کرتے ہیں. خدا ان کہتا ہے جو تمہیں قبول نہیں کرتا وہ مجھے نہیں قبول کرتا، جو میرے بھیجنے والے کو قبول نہیں کرتا مجھے قبول نہیں کرتا. خدا ان کے پاک کلام کے انسلٹ نہ کیا کریں. یہ زندگی بخش کلام ہے. اگر آپ اس کو نہیں سنتے، اس کو نہیں سیکھتے، there is a danger. خدا ان کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ اخیر زمانہ میں نہ روٹی کا قحط ہوگا نہ پانی کا، بلکہ خدا ان کے کلام کا قحط ہوگا. اس سے پہلے کے وقت ابھی چھوٹا سا ہم نے ایک ٹریلر دیکھا ہے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے چرچ بند ہو گئے، کلام نہیں مل رہا لوگوں کو، مجھے کمیونی نہیں ہو رہی، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. There was a hunger and thirst, real hunger and thirst. I know that. There is no doubt کہ لوگ سوچے تھے سب چرچ نہیں ہو رہا. میں اپنے اس شو میں رکھتا ہوں. میں جب خدا کے گھر میں جاتا تھا ان دنوں میں جبکہ چرچز بند تھے تو یقین جانے رونا آتا تھا. لٹرلی I was crying. خدا کا گھر خالی پڑا تھا، کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. لوگ جب فون کرتے تھے بھائی صاحب ہم کب چرچ آئیں گے، کب چرچ کھلے گا، سب کچھ بھول گئے. پھر میں صبح سویرے آپ کو
ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہماری نیم گرمی کی حالت ہے، خداوند کو یہ پسند ہے، وہ ہمیں منہ سے نکال پھینکنے کو ہے. یہ بات کبھی نہ بھولیں. کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے سے آپ چھپا سکتے ہیں، دوسروں چھپا سکتے ہیں، بہانے بنا سکتے ہیں، یہ کام تھا جی، وہ کام تھا جی، ادھر جانا تھا جی، یہ کرنا تھا. یہ صرف ایک چرچ کی بات نہیں، سب چرچز کی یہ بات ہے. چرچ خالی پڑے ہیں. کون سا راستہ آپ چنتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس بات پر گھمنڈ ہے؟ کس بات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ سب کچھ دنیا کی جو خواہشات ہیں یہ مٹتی جاتی ہیں. خدا ان کی خواہش کریں، اس سے ملنے کی خواہش رکھیں. سرد نہ ہو، نیم گرم نہ ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ گرم ہو، سر گرم ہو. سرد ہونے کا مطلب ہے کہ چلو جی کہ مر گئے. تو جو کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں لیکن تو ہے مردہ. چلتی پھرتی لاشیں آپ کو سڑک پر نظر آتی ہیں، ویل ڈریس، اچھی اچھی گاڑی، چمکدار گاڑی، لیکن اپنا مردہ اندر لیے پھرتے ہیں. باہر سے بہت اچھی ہے، لیکن وہ خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ سفیدی پیری کپڑے، باہر بڑی صاف ستھری، صاف چمکدار، اندر گند، مردے. خدا ان سے درخواست کر. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ساتھ دیا، پروگرام کو دیکھا. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ صبح سویرے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. تو عزیزو، ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا ان سے برکات حاصل کر سکیں. آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کی شکر گزاری کریں آج کے پروگرام کے لیے، خدا ان کی ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے. خدا ان بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں آگاہی بخشتا ہے. پھر خدا ان تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا ان اپنی کمزوریوں کو، اپنی تمام غلطیوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. خدا ان تمہاری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو جانتا ہے. تجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. خدا ان ہمیں دانا دل عطا فرما، ہمارے اندر سے سنگین دل کو نکال، اور اے پھر خدا ان میں گوشتین دل عطا فرما. اپنے پاک روح سے معمور کر، اور ہر قدم پر ہمیں سکھا کے خدا ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، تیرے نام کو جلال دیں. پھر خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. آئندہ آنے والے دنوں میں ساری عبادات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں. ہمارے خاندانوں کو برکت دے، ہماری کلیسیا کو برکت دے، ہمارے تمام لیڈرز کو اے خدا چاہے وہ پولیٹیکل ہیں یا ریلیجس لیڈرز ہیں، خدا سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا تو بیماری یتیموں لاچاروں کے ساتھ ہو، انہیں قوت، طاقت سے تندرستی ہمت دے. خدا خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں اپنی بہن سمن دیدی کے لیے، یا خدا تو ان کے ساتھ ہو، انہیں قوت، طاقت دے، اور جتنی بھی باقی مدد کمزوری ہے تیرے یسوع نام میں جاتی رہے. ہم بھائی عارف کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تو نے عارف کو سنبھالا اور نئی زندگی دی. اس کی بھی زندگی میں جو بھی باقی مدد کمزوری ہے تیرے یسوع نام میں جاتی رہے. ہم تمام اپنے بزرگوں کو تیرے تخت کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں. خدا ہم تمہارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو. میں پھر خداوند درخواست کرتا ہوں ان بھیڑوں کے لیے جو کہ تو نے مجھے دی ہیں. خداوند میں ایسٹن چرچ کے لیے، لیوٹن کی کلیسیا کے لیے، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے، ان سب کو بڑی برکت دے. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو اور بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. ونس اگین آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دس پور انٹرنیٹ، لیکن منڈے سے خدا نے چاہتا ہم نئے اسٹوڈیو میں اس پروگرام کو کریں گے، جہاں پر میں کوشش کروں گا کہ سب کو ٹھیک ہی رہے. مجھے پتا ہے، آئی نو دیٹ بیکاز آئی ایم ورکنگ آن دا فرنٹ لائن، اور یہ بہت بڑا ڈیمونک اٹیک ہے، لیکن کوئی بات نہیں. ہمارا خداوند جو ہے فاتح ہے، اور میں آپ کے صبر کے لیے، آپ کی محبت کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں. تو خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. ہیو اے بلیسڈ ویکینڈ.